अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइनल राउंड। मैं हूं मुजीबुर रहमान। नाज़रीन, इंडिया दुनिया की पोलराइज सोसाइटियों में से एक है, मगर इस पोलराइज सोसाइटी में क्रिकेट से मोहब्बत और पाकिस्तान से नफरत में कंसेंस पाया जाता है। जहां तक पाकिस्तान से नफरत में इत्तिफाक का ताल्लुक है, ये बात तो समझ आती है। जिस खिते पर आज पाकिस्तान मुश्तमिल है, सबसे पहले यही खिता मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ और इसी खिते के लोगों ने अफ़गानी, ईरानी, तुर्क और सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ मिलकर हिंदुओं के बर्रे सगीर पर 1000 साल तक हुक्मरानी की हुई है। हिंदुओं के शऊर और लाशऊर से ये बात निकल ही नहीं पा रही और ऊपर से संघ परिवार यानी बीजेपी, आरएसएस, विश्व परिषद और बजरंग दल ने अपनी पैदाइश से ही सेकुलर भारत की बजाय हिंदुत्व आइडियोलॉजी का रास्ता अपनाया और आज संघ परिवार का सियासी चेहरा बीजेपी की 2/3 अक्सरियत के साथ मुसलसल दूसरी दफा दिल्ली पर विराजमान है। इस्लाम, कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमान, अली, हरी, देशद्रोही, लाल आंख, 56 इंच की छाती और पाकिस्तान से नफरत आजकल इंडिया का ओढ़ना बिछौना है। नाज़रीन, थर्ड क्लास हिंदी फिल्मों के डायलॉग की तरह 2014 में मोदी ने अपनी वज़ीर-ए-आज़म नशिस्त की इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे की बीन से जो आगाज किया था, पाकिस्तान ने बिल आखिर ये बीन 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन को फैंटास्टिक टी पिलाकर बंद कर दी थी। मगर अब हालिया दिनों में इंडियन वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर से ये बीन बजाई और पाकिस्तान की तरफ से हस्बे मामूल फिर से वेलकम किया गया। भारत अपनी तारीख के अक्सर अफवाह में जंगी जुनून में मुब्तला रहा। आखिर क्यों? चाइना को छोड़कर पाकिस्तान को धमकियां लगाता रहता है, आखिर क्यों? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरहान खान अब्बासी साहब, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं और आपकी किताब इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो कि 2022 में अवेलेबल होगी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के रिसर्चर के लिए ये किताब इंतहाई मुफीद होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि इंडिया की तरह कोई भी मुल्क जंगजुआना माहौल या जंग की तरफ क्यों जाता है, जबकि दूसरी तरफ कोई मुल्क पाकिस्तान की तरह पुरअमन हो या अमन चाहता हो? देखें, जो भारत है ना, भारत को सबसे पहले समझने के लिए हमें भारत की आइडियोलॉजी को समझना चाहिए, भारत के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को समझना चाहिए, भारत खिते में अपने हमसायों के साथ कैसा सलूक करता है, भारत खिते में जो बड़ी ताकतें हैं उसके साथ कैसा सलूक करता है और भारत खिते से बाहर, रीजन से बाहर बाकी दुनिया और ग्लोबल मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा सलूक रवा रखता है, यानी उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस कैसे होते हैं। तो भारत का अगर ओवरऑल इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स को हम देखते हैं तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा इग्रेशन नजर आता है, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी हेट नजर आता है, फिर वहां पर बहुत ज्यादा समाजी, जिसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, माशरती तहेबंदियां नजर आती हैं और वो फाइनेंशियल ऑर्डर पे भी हैं और जात पात के निज़ाम पर भी हैं। इसी के साथ साथ जो उनकी जो मेन आइडियोलॉजी रियलिज्म की चलती है वो चाणक्य कौटिल्य की पॉलिसी पे चलती है, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र। अभी अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र एक ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप करते हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी मुल्क के खिलाफ जंगजुआना महाज रखना है तो सबसे पहले आपने अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट और कुछ ऐसे फैक्टर्स तैयार रखने हैं जो हर वक्त जंग के लिए तैयार हो। जिस तरह आरएसएस मॉडल हमें मिलता है, हमें शिवसेना मॉडल मिलता है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत का पिछले कोई 30-35 साल से एक इंटरनल कल्चर ये रहा है कि भारतीय सबसे पहले तो अपने मुल्क के अंदर इस किस्म के सेगमेंट्स को प्रमोट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं कियोटिक सिचुएशन भारत के अंदर क्रिएट की जाती है, फिर उधर से उसको फ्यूल दिया जाता है, आग लगाई जाती है और अपना एक अल्टीमेट दुश्मन क्रिएट किया जाता है आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पाकिस्तान को कंसिडर करते हैं। फिर वहां से उन लोगों के नेशनलिज्म को जगाया जाता है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वो लोग तो अपनी जात पात के निजाम की वजह से तंग होते हैं, वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से तंग होते हैं। मसलन 50 करोड़ के करीब भारतीय जो हैं उनके पास टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक स्टैटिस्टिक रिव्यू के मुताबिक कोई 22 करोड़ के करीब, जो पाकिस्तान की तकरीबन पूरी पॉपुलेशन है, इस अमाउंट के लोग, इस नंबर के लोग भारत में हैं, वो होमलेसनेस की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर इनको बाय डिजाइन इंटरनली सेगमेंट्स में क्रिएट किया जाता है और इन जो गरीब लोग होते हैं उनको फिर इस तरह की धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की आइडियोलॉजी कुतिलियन चाणक्यन दी जाती है और फिर वो वॉर मॉन्गरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है
اور پھر ایک آئیڈیلسٹک قسم کا ایک جو ہے اینمی کریٹ کی جاتی ہے, اور وہ اینمی obviously پاکستانی ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو یوز کرتے ہیں, ان سینٹیمنٹس کو یوز کر کر وہ سائیکولوجیکل امپریشن جو اسٹیٹ کریٹ کرتی ہے کہ ہمیں ہمارا دشمن کون ہے, ہمارا دھرم کا دشمن کون ہے, ہماری ایگزسٹنس کا دشمن کون ہے, اور یہ سارے کا سارا میڈیا انوالو کر کے وہ پھر اس طرح کے ٹیکٹکس کو یوز کر کے اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں. اور قتلیہ چنکیہ کا جو ریئلزم ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جس طرح وار از انیویٹیبل, جنگ تو ہوگی ہی, اب کب ہوگی, کیسے ہوگی, کس طرح ہوگی, کتنا نقصان ہوگا, وہ اس میں نہیں بات کی جاتی. یعنی کوپریشن یا لبرل اکانومی یا لبرل پولیٹیکل پالیسی یا لبرلزم کی تو انڈیا میں بات ہی نہیں چلتی. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیس کی طرف بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا 2004 میں مشرف نے جو ان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئر شیئر کیا, اس کے علاوہ امن کی آش اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم نے کوشش کی. لیکن بھارتی کیا کرتے ہیں, ان کا میڈیا کیا کرتا ہے, پچھلے 2-3 سال سے آرٹسٹ جو پاکستان سے وہاں گئے ان کے ساتھ کیا, اپنے آرٹسٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, کس طرح ریشل ڈسکریمنیشن ہے, کس طرح ان کے ایتھنک ڈسکریمنیشن ہے, ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہے. تو وہ سارے کا سارا سسٹم کریٹ کر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں لوپ ہول ہوں گے, یہ سسٹم کریٹڈ رہے گا. تو اس کے اگینسٹ انہی لوگوں کو نیشنلزم کے نام پر, مہا بھارتا جیسی سیریز کے نام پر, اکھنڈ بھارت کے نام پر, گریٹر بھارت کے کانسیپٹ کے نام پر ابھارا جائے گا اور الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. تو یہ تو ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پچھلے 30 سال سے آہستہ آہستہ گرو کر رہا تھا, جو 2014 میں مودی کے آنے کے بعد انویل ہوا اور پبلکلی ہمیں پوری دنیا میں نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ایک طرف انڈین عوام اور انڈیا بحیثیت ملک اہنسا یعنی عدم تشدد کا دعویٰ کرتا ہے, جبکہ دوسری طرف انڈین حکومت بھی اور انڈین جو عوام ہے وہ بھی جنگی جنون میں مبتلا رہتی ہے. آخر اس سب کے پیچھے سائیکی کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے کچھ جو چیزیں آپ کو ابھی بتائیں کہ وہی ان کی مہا بھارتا کے کانسیپٹ اور قتلیہ چنکیہ کے کانسیپٹ اور باقی تمام چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اوورآل انڈیا کی جیوگرافیکل لوکیشن کو دیکھیں تو انڈیا کے اپنے اندر بہت قسم کے ایسے پرابلمز ہیں جس کو ڈائیورٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب وہ ڈائیورٹ کیسے کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ اسٹریٹجسٹ اور تھنک ٹینک ان کے ہوتے ہیں جو ان کے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور باقی ساری بیوروکریسی کے کمبینیشن سے بنے ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انڈیا اپنے انٹرنل حالات سے کس طرح ڈائیورٹ کرتا ہے انڈین کو ہی, اور اسپیشلی یہ اربن لوگوں کو کرتا ہے جو کہ شہری علاقوں میں رہتے ہیں, تاکہ ان کو اپنے بھارت کے اندر موجود دیہی علاقوں میں اور ڈفرنٹ قسم کی جیوگرافیکل لوکیشنز پہ کیا ہو رہا ہے وہ پتہ نہ چلے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 150 کے قریب جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ریڈ کوریڈور کے ساتھ جڑے ہیں. اب ریڈ کوریڈور کون سا ایریا ہے؟ یہ بھارت کا مشرق ہے, یعنی ایسٹرن بھارت ہے. ساؤتھ سے اوپر نارتھ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو یہ ریڈ کوریڈور ہے. انیکزلائٹ موومنٹ وہاں چل رہی ہے. اب انیکزلائٹ موومنٹ کیا ہے؟ یہ ایک کمیونسٹ موومنٹ ہے جو کافی عرصے سے چل رہی ہے, اور وہاں بھارت کی آرمی کو بڑی مار بھی پڑتی ہے, پیراملٹری فورسز کو بھی پڑتی ہے, اور بہت زیادہ ایریا جو ہے انیکزلائٹ کے پاس ہے. اوپر سے جب ہم نارتھ کی طرف چلے جاتے ہیں تو نارتھ میں ہمیں نظر آتی ہے 7 سسٹر سٹیٹس اور چکن نیک کا ایک ایریا نظر آتا ہے. وہ ناگالینڈ کا جتنا بھی 7 سسٹر سٹیٹس ہیں وہ انڈیا سے آزادی چاہتی ہیں, ان کا تو اپنا ملی نغمہ اور ملی ترانہ بھی انہوں نے بنا لیا. اور وہ اوپر سے جب الگ ہوں گی, اوپر لداخ کی طرف جاتے ہیں, باقی ایریا کو دیکھتے تو وہاں چائنا اب پچھلے 2-3 سال سے تو وہ اپنا کلیم کر رہا ہے, اور نیچے رہ جاتا ہے چکن نیک کا ایریا رہ جاتا ہے. وہ نیک کا ایریا ایک دفعہ بند کر دے تو اوپر کا تو ناگالینڈ اور 7 سسٹر سے الگ ہو جائیں گی. تیسری جگہ آتے ہیں ہم. اب ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا سکھوں کا ایریا میجر پروونس پنجاب کا ہے, اتر پردیش, یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا کیپٹلسٹ اکانومی کے نام پر ان کی جتنی بھی زمینیں ہیں اس کو ہڑپنے کا ایک نیا پلان بنایا کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کون سا پھل, کون سی فصل آپ نے لگانی اور کس کو بیچنی ہے. یعنی کارپوریٹ سیکٹر ڈائریکٹ ان کو صرف ان کی زمین, ان کی جو ایکسپیرینس ہے اور ان کے جو سکل ہے وہ یوز کرے گا, وہاں سے اناج لے گا, اور مارکیٹ میں اناج مہنگا بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کتنا زیادہ پروٹیسٹ کیا, وہ سڑکوں پہ آئے, 6-8 مہینے وہ وہاں بیٹھے رہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارتی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو نہیں ہٹا رہی تھی. وہ اس لیے نہیں ہٹا رہی تھی کہ اسی طرف تو وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ ایشوز ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ایشوز خود سے کریٹ کرتے ہیں. تیسرا ایشو اگر آپ دیکھیں تو وہاں دلت کا ایشو آتا ہے, وہاں چھوٹی ذاتوں کا ایشو آتا ہے, وہاں پر آپ شودر کاسٹ کا ایشو آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کشمیر کا ایشو ہمارے سامنے, آرٹیکل 370 پیراگراف 35A اور انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے. یعنی انڈیا ایسے انوائرمنٹ اور ایسے ایشو کرتا ہے, اس کو انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈائیورجنس تھیوری کے اکارڈنگلی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ چاہتا ہے
کہ وہ اپنی کمزوریاں، اپنی ناکامیاں، اپنی اکنامک پالیسیز اور باقی سے اپنے لوگوں کا دھیان ہٹانا چاہے، لوگ گورنمنٹ کو، ریاست کو، ریاستی مشینری کو، بیوروکریسی کو، سسٹم کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو جائے، اور زیادہ تر اربن ایریاز کے لوگ کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی ڈائیورجنری ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں، جس کے رزلٹ میں لوگوں کے اندر ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ انسیکیور اپنی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ملحقہ جتنے بھی آپ کے علاقے ہیں، جتنے بھی آپ کے نیبرز ہیں، جس میں پاکستان کو ایک بھوا بنا کے وہ دکھاتے ہیں، اور اب تو چائنا بھی ان کے لیے ہے، تو یہ اس طرح کی پالیسیز کریٹ کی جاتی ہیں بائی ڈیزائن، حکومتیں کرتی ہیں، اور حکومتیں اسی طریقے سے اپنی عوام کو ٹیکنیکلی ڈیل کرتی ہیں اور ان سے جھوٹ بولتی ہیں، اور بھارت میں آپ دیکھ لیں ایسا چل رہا ہے۔ اب بھارت کو یہ کیلکولیشن میں ان کی نہیں ہے، وہ تو 2012-13 سے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن، اجیت ڈوول پلان، اور اس کے بعد مودی ڈوول جو ڈاکٹرائن وہ پیش کر رہے ہیں پاکستان کو، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا 13ویں-14ویں صدی میں مسلمانوں کے بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر ہیں جن کا نام ہے ابن عبد الرحمن بن ابن خلدون، انہوں نے 5 سٹیجز بتائی تھی کسی ریاست کے یا عروج کی یا زوال کی۔ پہلے وہ کہتے ہیں کوئی ریاست برتھ کرتی ہے، پھر گروتھ کرتی ہے، پھر میچور ہوتی ہے، اور میچورٹی کے بعد اگر وہ اپنے عوام، اپنی سیولائزیشن اور اپنے سسٹم کو بہتر نہ کر سکے تو وہ سپائلج کی طرف جاتی ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس بن کے الگ ریاستیں بننا شروع ہوتی ہیں، اور سپائلج کے بعد ری برتھ ہوتی ہے، یعنی اور ریاستیں اس میں سے بچ جاتی ہے، یا وہ سپائلج کی سٹیج پہ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے، لوگوں کے مسائل کا حل نکالتی ہے، لوگوں میں خوشحالی لاتی ہے، جس طرح ہم نے 1980s کے بعد چائنا کو دیکھا، تو وہ تو گرو کرے گی، اور بھارت جیسی سٹیٹ اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہے، تو 14ویں صدی میں ایک بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر، اور جس کو پھر ویسٹرن پولیٹیکل تھنکر بھی آن کرتے ہیں اس فلسفی اور اس آئیڈیالوجی کو، تو بھارت تقریباً اس مقام پر، اس پیک پر پہنچ گیا ہے جہاں انٹرنل سپائلج ہو رہا ہے، وہ اتنا زیادہ سپائل ہو جائے گا کہ اس کے کم سے کم 8 سے 10 ریاستیں تو اس میں سے اگلے 10 سال میں ہمیں خود نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اب اس نے ڈائیورٹ کرنا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انڈیا اپنے اندر سے اتنا سپوائل ہو رہا ہے اور اس نے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جس طرح ایک انتشاری ماحول بنایا ہوا ہے، تو پھر یہ اہنسا یعنی عدم تشدد کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں جی، عدم تشدد کا دعویٰ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ امریکن بلاک کا حصہ ہے۔ اب امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ جسٹس فار فلائیڈ کا بڑی بات ہوئی 2 سال پہلے، آپ نے دیکھا کہ اس کو وہ بلیک کو امریکن پولیس نے مار دیا، اور وہاں ریسزم کا کانسیپٹ بہت زیادہ چل رہا ہے، ایون کہ میں امریکن کی کچھ ایسی سٹیٹس کو پرسنلی وزٹ کر چکا ہوں جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ بلیک کے ایریے میں اگر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ گئے کام سے، یعنی نیو یارک سٹی کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر اتنی زیادہ ڈویژنز آپ کو نظر آتی ہیں، اور کچھ بڑی سٹیٹس ہیں وہاں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو امریکن ماڈل آپ نے دیکھا نہیں امریکہ کیا کر رہا ہے، بالکل انڈیا اس کو فالو کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، انٹرنیشنلی جب آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے، آپ نے میڈیاٹائزیشن آف یور فارن پالیسی اور پالیٹکس کرنی ہوتی ہے، میڈیا کو ٹیکنیکلی یوز کرنا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فلمیں بناتے ہیں، اچھا اہنسا کہیں اور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو بہت زیادہ اسکرین پر دکھاتے ہیں، پالیٹیشین اس پہ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل فورم پہ آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں ملک میں، جس طرح پاکستان کی ایگزامپل لے لیں، بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھمکا، اپنا سب کچھ وہ چھپاتے رہتے ہیں۔ اس نیریٹو کو آپ دوسرے نیریٹو سے جب چیلنج کرتے ہیں تو اپنا سب کچھ چھپ نہیں سکتا، اور انڈین فارن پالیسی جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں 1947 سے آج 2021 میں، تو ہمیں تو اس میں صرف اور صرف 2 پرونگ ایٹیٹیوڈ نظر آتے ہیں کہ جہاں سے بھی انڈیا کو بینیفٹ ہوتا ہے انڈیا اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، امبریس کر لیتا ہے۔ اب بھارت کے اندر جو خود اس طرح کے مسائل ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ دیکھ لیں، کشمیر کے اوپر خاموش ہے، پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر خاموش ہے، اور بہت سے ایسے روہنگیا مسلم کا ایشو آپ دیکھ لیں خاموش ہے، تو یہ ان کا گٹھ جوڑ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور انڈیا ظاہر سی بات ہے ان کی پراکسی لڑ رہا ہے اس ریجن میں، انڈیا ان کی پراکسی لڑ رہا تھا افغانستان کے اندر، انڈیا اب چائنا کی کنٹینمنٹ میں امریکہ کی پراکسی لڑے گا، یو کے فرانس کی پراکسی لڑے گا، تو کیوں نہیں وہ اس کو کریں گے؟ اور پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہمارے خود ایک فارن جو منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے آئی تھنک سو سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیپ پاکٹس کا ورڈ یوز کیا تھا، اور اسرائیل ہے میڈیا کے اندر ان کی بڑی ڈیپتھ ہے، تو بالکل انڈیا بھی اسی کلچر اور اسی ڈسپشن کی پالیٹکس، ڈسپشن کی فارن پالیسی، میڈیاٹائزیشن آف پالیٹکس، رانگ کو رائٹ، رائٹ کو رانگ کر کے دکھانا، ونڈو ڈریسنگ کرنا، اس طرح کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ سسٹینیبلٹی دیکھیں،
آگے آنے والا فیوچر دیکھیں, آج کا سوشل میڈیا دیکھیں, لوگوں کی آزادی دیکھیں. جس طرح بھارت کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, جتنے بھی اربن یوتھ ہے بھارت کے اندر, پڑھی لکھی یوتھ ہے, وہ اس چیزوں کو نہیں مانتی, وہ پیسفل رہنا چاہتے ہیں, وہ امن کے ساتھ گرو کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں کی چونکہ ریاست ہی اب ہائی جیک ہو گئی ہے ہندتوا کے نام پر, ان کی ریاست کو ہی RSS نے ہائی جیک کر لیا, تو پھر تو ایسا ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جس طرح انڈیا آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کی ایما پر ان کی پالیسی کے لیے کام کر رہا ہے, تو پھر انڈیا کی جو گزشتہ حکومتیں ہیں عمومی طور پر اور مودی حکومت خصوصی طور پر اتنا زیادہ انزائٹی کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیں, انزائٹی کی 2-3 وجوہات ہیں, یہ پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا. پہلی انزائٹی کی وجہ مودی گورنمنٹ کا سٹارٹ 2014 سے سٹارٹ کرتے ہیں. مودی جب آیا تو وہ آتے ساتھ ہی پہلے سال میں اس نے کو 20 سے زیادہ وزٹ کیے ہیں آؤٹ آف انڈیا پہلے سال میں. اب جو وہ جو وزٹ تھے وہ انڈین ڈائسپورا سے ملتا تھا, وہ انڈین جو بھارت سے باہر کہیں جا کر اوورسیز انڈینز ہیں, سیٹلڈ ہو گئے ہیں, اور اس میں بھی اس نے ان لوگوں سے ملا جو کہ بزنس ایلیٹ تھی, تاکہ اکنامیکلی انڈیا کو سپورٹ کیا جائے. دوسرا اس نے کام کیا کیا کہ اجیت ڈوول جو کہ فارمر ڈائریکٹر بھی رہے ہیں را کے اور باقی ان کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, اور جن کے بڑے بڑے کلیم ہیں, انہوں نے ان کو اپنا سیکیورٹی ایڈوائزر بنا لیا. اور انڈین سیکیورٹی ایڈوائزر ایک بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہوتی ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ مودی نے اس کو کہا کہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے ہم پاکستان کو کیٹر کر سکے. تو انہوں نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے نام سے ایک ڈاکٹرائن دی کہ ہم اس طرح جائیں گے اور اوفینسو ڈیفنس کریں گے. اوفینس کا مطلب حملہ کر دیں گے, اور پاکستان کے یہ علاقے جو ہیں, جو پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں, جو پاکستان آزاد کشمیر کے ساتھ لگتے ہیں, کچھ ایریاز ہمارے ہل اسٹیشن کے ہیں, اس کو پورے کا پورا کاٹ دیں گے باقی کے پاکستان سے, اور اس طرح ہم یہ ایریا الگ کر لیں گے اور پاکستان کے اگینسٹ اوفینس کریں گے. اس کا جواب ہم نے 6 مہینے کے اندر دے دیا پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے, جس کو باجوہ ڈاکٹرائن بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن آئی, اوفینسو ڈیفنس کا رسپانس آ گیا, اور ہم نے ان کو میزائل ٹیکنالوجی سے, اور ہمارے جو میزائل ہیں ٹیکٹیکل میزائل ہیں, شارٹ رینج میزائل ہیں, یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں برستے ہیں, تو ان کی جو اوفینسو ڈیفنس ہے وہ ختم ہو گئی, وہ تو چل نہیں سکی. اب ایک تو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ہو گیا, دوسرا انہوں نے 2015 سے لے کے 2021 تک بارڈر وائلیشن بہت زیادہ کی. پھر برہان وانی کا ایشو آپ کو نظر آتا ہے, پھر ان کی جو اپنی پیرا ملٹری فورسز ہیں اس پہ اٹیک ہوئے ہیں, پھر آپ کو پٹھان کوٹ کا واقعہ نظر آتا ہے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کر کے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی. ابھی پچھلے سال ہی ان کی ڈس انفو لیب یورپ میں پکڑی گئی, بلینز آف ڈالرز جو وہ کہ میڈیا کے اوپر خرچ کر رہے تھے, اپنے پرائیویٹ میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, یورپین میڈیا, فارن پالیسی کے ڈفرنٹ انگز اور ڈفرنٹ قسم کے آسپیکٹ سے پوری دنیا کو کنونس کر رہے تھے کہ پاکستان اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہا ہے, پاکستان کی ریاست رہ نہیں پائے گی, ٹک نہیں پائے گی, اکنامیکلی وائبل نہیں ہوگی. تو وہ تمام محاذ پہ دیکھیں 1 by 1 انڈیا کو نقصان ہوا. پھر کیا کیا 2019 میں انہوں نے اپنے آپ کو امریکنز سمجھنے کی کوشش کی, اور کیا کیا, جس طرح امریکہ کچھ حد تک ہمارے بارڈر ایریاز پر, چاہے وہ بلوچستان کے ساتھ ہوں, چاہے وہ KPK کے ساتھ ہوں, وہاں پر وہ آ کر کے ڈرون اٹیکس کرتے تھے. تو انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کے اگینسٹ انہوں نے اپنے وہ جو بھی بمبار جہاز بھیجے, اور انہوں نے کہا ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم نے وہ کر دیا ہے, حالانکہ اس میں سے ایک کوا اور ایک درخت مارا گیا تھا. ریزلٹنٹلی پاکستان کے آصف غفور صاحب اس وقت DG ISPR تھے, میجر جنرل آصف غفور, انہوں نے کہا جی پاکستان اپنی مرضی سے جواب دے گا, اپنی مرضی کا رسپانس ٹائم لے گا, اور اپنی مرضی کی جگہ تلاش کرے گا, لیکن انڈیا کو سرپرائز کرے گا. اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا. ہم نے جب ان کو سرپرائز کیا, ان کے ٹارگٹس لاک کیے, چیف آف آرمی سٹاف جہاں بیٹھے تھے وہ انفارمیشن ہم تک آئی, لیکن ہم نے ٹارگٹس لاک کر کے ان ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کیا, اور سائڈ پر بمبارمنٹ کر کے واپس آئے. انہوں نے اگریسو ایٹیٹیوڈ دکھایا, اور انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم تو واپس جائیں گے, ان پہ حملہ کریں گے. 2 ان کے پائلٹ جہاز گرا دیے, ایک ان کا ہیلی کاپٹر گر گیا, ایک پائلٹ ان کا پکڑا گیا, ایک اسرائیل کا جہاز اور پائلٹ ہمارے پاس پکڑا گیا. پھر ہم نے اس کو پوری دنیا کے سامنے ایک پیسفل جیسچر کے شو کر کے ان کو واپس کیا, اور ان کو بتایا کہ ہم آپ کے پائلٹ بھی, آپ کے جہاز بھی, آپ کو کسی بھی محاذ پہ اس سے زیادہ ذلالت کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ بری جو آپ کو کہتے ہیں نا ہیومیلیشن آپ کی کر سکتے ہیں, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی, اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور انشاءاللہ فارن پالیسی اور باقی فرنٹس پر بھی. تو اب اتنی زیادہ محاذوں پر جب انڈیا میڈیا کے محاذ پر, پالیٹکس کے محاذ پر, نیریٹو کے محاذ پر, اس کے ساتھ ساتھ ملٹری مطلب آئی بال ٹو آئی بال جب آپ ہم سے لڑنے ہی آ گئے ہیں, اس محاذ پر پوری دنیا آپ کو برا بھلا کہتی ہے, آپ کے فالس فلیگ آپریشن سب کے سامنے آ جاتے ہیں,
آپ کے دھوکے اور جھوٹ کے نیریٹو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں آتی ہیں پینک ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ 2020 میں چائنا نے لداخ پہ کلیم کر دیا. ابھی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس ایریاز میں امریکہ نے کچھ سیٹلائٹ تصویریں شیئر کی ہیں اور یہ کہا ہے, اور جس پہ انڈیا بہت واویلا مچا رہا ہے کہ جی 100 کے قریب گھر وہاں پہ بنا دیے گئے ہیں اور وہ بلٹ اسٹرکچر بالکل ایسے. تو وہ کہتے ہیں جی چائنیز وہاں نیچے کی طرف آ رہے ہیں, وہ ڈسپیوٹیڈ علاقہ ہے, انہوں نے گھر بھی بنا دیے ہیں. سینکڑوں کے قریب انہوں نے انڈین آرمیز کو ابھی ٹف ٹائم دیا ہے. پھر انہوں نے ویوز کا استعمال کیا ہے ٹیکنالوجی کا. تو انڈیا میرے خیال سے نیئر اباؤٹ جو ملٹری کے محاذ ہے, ٹیکنالوجی کے محاذ ہیں, سرویلنس کے محاذ ہیں, جس میں وہ امریکہ سے ڈائریکٹ اسسٹنس لے رہا ہے, اب انڈیا کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس طرح سے پاکستان کو کیٹر نہ کر سکے, ڈیل نہ کر سکے, کیونکہ چائنا پاکستان کے درمیان یہ سینڈوچ بن جائے گا. تو اس لیے پینک ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں کیا ہوا. انڈیا کی سبکی ہوئی, انڈیا کے 1.2 بلکہ 2.7 بلین US ڈالر اور امریکہ کے 1.7 ٹریلین US ڈالر, یعنی انڈیا جیسے ملک نے 2.7 بلین US ڈالر جو افغانستان میں خرچ کیے وہ کہاں گئے؟ وہاں سے تو ان کی دوڑ لگوا دی طالبان نے. تو ہر محاذ پر 2020-2021 میں انڈیا کو ہر جگہ رسوائی کا سامنا ہے, ان کے تھنک ٹینکس کو, ان کے میڈیا کو, ان کے پالیٹیشن کو, ان کے پالیسی میکر کو, ایون کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب کو بھی. تو پھر ان کے حصے کیا بچا ہے؟ تو پھر وہ پینک میں تو آئیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو رپورٹس ہر محاذ پہ انڈیا کو ذلت آمیز شکست کھانی پڑتی ہے, لیکن اس کے باوجود انڈیا موڑ کر پاکستان کو سرجیکل اسٹرائکس اور جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے. یہ جنگ کی دھمکیاں چائنا کو کیوں نہیں دیتا, کسی اور ملک کو کیوں نہیں دیتا, صرف پاکستان کو ہی کیوں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا یہ ایک ہی جو جیوگرافیکل حصہ تھا جس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, اس میں سے 2 ملک نکلے, بلکہ بعد میں بنگلہ دیش بھی یہی سے بنا. تو انڈیا کا پاکستان کے ساتھ جو رائیولری ہے وہ آج کی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 سال ان مسلمانوں نے ہم پہ حکومت کی, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے وی سیکشن آف مدر انڈیا کیا. نا واٹ از مدر انڈیا؟ اس پوری کی پوری لینڈ کو ماں مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا, وی سیکشن کر دیا, 2 حصے انہوں نے کر دیے. تیسری بات وہ یہ مانتے ہیں کہ اس 1000 سال کے رول میں مسلمانوں نے انڈیا کی جو مذہبی آئیڈیالوجی ہے اور باقی چیزیں اس کو بڑا نقصان پہنچا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جب محمد بن قاسم آیا تھا تو چچ نامہ کے نام سے اس نے ان کی ایک لٹریچر سنسکرت کا سنبھال کے رکھا. مسلمانوں نے 1000 سال بھارت کے اوپر یا سب کانٹیننٹ کے اوپر تقریباً حکومت کی, لیکن پھر بھی مسلمان مائنورٹی میں رہے, میجورٹی اسلام نہیں پھیلا. اس کا مطلب بائی فورس انہوں نے نہیں پھیلایا, امن سے پھیلایا. پھر بھی میجورٹی ہندو ہیں, جین ہیں اور بدھسٹ ہیں وہاں پر. پہلی بات. پھر اسلام میں ذات پات کا نظام نہیں تھا. پھر تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ بھارت اگر اپنی تاریخ پڑھتا ہے, انڈو پاکستان کی تاریخ پڑھتا ہے, سب کانٹیننٹ کی تاریخ پڑھتا ہے, تو اس کو بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں, جو پلانر بھی تھے, جنہوں نے سڑکیں بنائی, گرینڈ ٹرک روڈ بنایا, کرنسی کا اجرا کیا اور بہت بڑے بڑے کام. تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے ہیروز تو کہیں ایگزسٹ اس طرح سے کرتے نہیں, پہلی بات. دوسری بات, بھارت کیا کرتا ہے, بھارت میں پچھلے 5-6 سال سے ایک نئی آئیڈیالوجی پروان چڑھ رہی ہے. وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ بر صغیر میں مسلمان آئے ہی اس وجہ سے تھے 712 میں, کیونکہ بر صغیر کے اندر جو ہندو تھے ان کے ساتھ جین اور بدھسٹ مل چکے تھے. تو جین اور بدھ مذہب میں تو امن کی آشا ہے اور پیسفل ہے, موریلٹی کے رولز ہیں. تو اس موریلٹی کو ہندوازم سے سائیڈ پہ کریں, کیونکہ ہندوازم اگریسو مذہب تھا, اپنی جو ماں ہے دھرتی ماں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں جینز کو بھی سائیڈ پہ کریں, ان کی آئیڈیالوجی بھی سائیڈ پہ کریں, بدھسٹ آئیڈیالوجی بھی سائیڈ پہ کریں, اور اپنی جو سنگھٹن اور جو سرکشا اور وہ جو الگ رہ کر کے موڈیفائی کرنا اور RSS کی پالیسی اور ہندتوا کی پالیسی اس کو پروموٹ کیا جائے, اور اس کو پروموٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہوا تو انڈیا پھر ٹوٹ جائے گا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہاں پر جو بھارت کے اندر پروموٹڈ سٹرکچر چل رہا ہے, یعنی جس کو ریاست سپورٹ کر رہی ہے, وہ ہندتوا اورینٹڈ پالیسیز ہیں, ایگریشن ہے, وائلنس کا ایٹیٹیوڈ ہے, اینٹی مسلم, اینٹی جینز, اینٹی سکس, اینٹی بدھسٹ, اور پھر سکیجول کاسٹ جتنی بھی بھارت کے اندر رہتی ہیں. بلکہ بھارتی تو یہ کہتے ہیں یہ تمہارا دیش ہی نہیں ہے, چلے جاؤ یہاں سے, کہیں اور جاؤ. تو اس مائنڈ سیٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس وجہ سے بہت زیادہ کریزی کنٹری بن چکا ہے انڈیا.
اپنے لیے بھی, اپنی 1.25 ارب کی پاپولیشن کے لیے بھی, ریجن کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. اور یہاں آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کریزی ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو جنگوازم انڈین گورنمنٹ مودی فورن پالیسی اور مودی انٹرنل پالیسی میں ہمیں نظر آتا ہے, یہ جنگوازم, یہ کریزی ایٹیٹیوڈ اگر تاریخ میں پڑھا جائے تو بالکل ایسا ہی مائنڈ سیٹ نازیز کا بھی تھا, یعنی ایڈولف ہٹلر کا مائنڈ سیٹ بالکل ایسا تھا, اور دوسری بڑی جنگ عظیم اس نے کروا دی تھی. تو بھارت کو, ہمیں سب ممالک کو, ریجن کے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سوچنا پڑے گا یہاں اپنے لوگوں کی جو یہ پرورش کر رہا ہے, جس طرح سے موویز بن رہی ہیں, جس طرح سے میڈیا پہ ایگریشن دکھایا جا رہا ہے, جس طرح سے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایٹیٹیوڈ اور ریفلیکشن شو کرتے ہیں, یہ پوری دنیا میں ایگریشن اور ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں میڈیا کے تھرو, ایکڈیمیا کے تھرو, اپنے لوگوں کے, اپنے پالیٹیشنز کے تھرو. تو پوری دنیا کو یہ کسی نئی جنگ میں دھنسا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی فارمولہ ہے جو ایڈولف ہٹلر کا نازیز اور جرمن کے لیے تھا, اور بالکل مودی بھی اپنے اسی فارمولے پہ اپنی قوم کو تیار کر رہا ہے. تو یہ ایک بزل ہے, یہ ایک الارم ہے جو بج رہا ہے, اور جس کی ساؤنڈ ہمیں فیل کرنی چاہیے. بینگ اے انڈین فارن پالیسی اینالسٹ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب پوری دنیا کو, انڈیا کو کسی نہ کسی پرسپیکٹو میں, ہیومن رائٹ وائلیشن کے پرسپیکٹو میں, ایتھنک کلینزنگ کے پرسپیکٹو میں, جینوسائیڈ کے پرسپیکٹو میں, کشمیر کے ایشو میں اب کچھ نہ کچھ نوٹسز دینے پڑیں گے, اور انڈیا کو اپنی اس ایگریسو جو اس کی ایٹیٹیوڈ ہے اس سے روکنا پڑے گا, ورنہ پہلے ہاتھ ریجن اور دوسرے ہاتھ پوری دنیا کا پیس ایٹ سٹیک ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بک 2022 میں آ رہی ہے انڈین فارن پالیسی کے اوپر, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے, میری بک تو بیسیکلی میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس کے اوپر میں نے تھوڑا سا امینڈ کر کے کام کیا ہے. بیسیکلی میں نے جو کام کیا ہے وہ انڈین فارن پالیسی انالیسس پہ کیا ہے, ڈیسیژن میکنگ پروسیس پہ کیا ہے, اور میرا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے وہ 2014 سے 2020 کے دوران بنتا ہے. اس میں نے یہ ثابت کرنے کی یا پھر اس کی فائنڈنگز ریسرچ کے بیس پہ کوشش کی ہے, اور تھیوریٹیکل پیراڈائم میں اس کو اپلائی کر کے یہ ایک چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے کہ جو انڈین فارن پالیسی ہے یہ کوئی کنسسٹنٹ فارن پالیسی نہیں ہے, اور ان کے ہاں جو دنیا کو دیکھنے کے تناظر ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, اور یہ کسی بھی طرح سے اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی جنگوزم, جنگیں, اکنامک وار, ملٹری ہسٹیریا کچھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ تمام تر پیسفل ایفرٹس کے باوجود بھی ان سرکل رہے گا انڈین فارن پالیسی ایجنڈا کے تحت, اور پاکستان کو کچھ کاؤنٹر سٹریٹجیز پہ کام کرنا چاہیے, جس کا پھر ڈیٹیل میں نے ذکر بھی کیا ہے. لیکن میرا جتنا بھی انالیسز ہے وہ ریسرچ بیسڈ انالیسز ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی, اور آج کے ان گزرے ہوئے 10-12 سالوں پہ بھی, کہ کس طرح ایک پورے کا پورا ایٹماسفیئر ہی انڈیا میں تھنک ٹینک کس طرح سوچتے ہیں, گورنمنٹ کس طرح سوچتی ہے, کیوں وہ اتنے اگریسو ہو رہے ہیں, کیوں ان کے اوفینسو ڈیفنس ٹائپ کے, کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ٹائپ کے, اس طرح کے جس کو ہم اوفینسو ریئلزم بھی کہتے ہیں, اس پرسپیکٹو کی طرف انڈیا کیوں جا رہا ہے, اور اس طرح کے ڈپلومیٹک, اکنامک اور ملٹری جو انڈیا اپنے ڈیسیژنز لے رہا ہے, اس کا پاکستان کو, ریجن کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور فیوچر میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے رائٹر جب بک لکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بائسنس شو کر دیتے ہیں, تو کہیں آپ کی جو بک پبلش ہو رہی ہے اس میں تو ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں, بات ایز اے ہیومن فیکٹر تو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم اے ہیومن, آئی ایم اے پاکستانی, اور آبویسلی بات ہے انڈیا فارن پالیسی کو جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں انڈیا کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھنی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کی. تو میں نے اپنی کتاب میں کوشش یہ کی ہے کہ جو تمام چیزیں انڈین فارن پالیسی, یا اس وقت جس طرح نہرو ہے, اس کے بعد اندرا گاندھی ہے, پھر راجیو کا دور آ جاتا ہے, پھر نرسمہا راؤ کا دور آ جاتا ہے, پھر واجپئی کا دور, پھر ان کے الائنسز بنتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا دوبارہ کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے, پھر مودی کا دور آتا ہے. تو ان کو جو میں نے انالیسس کیا ہے وہ دو پرسپیکٹو میں کیا ہے. ایک تو انڈیا کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ انڈین لوگوں کے, یا انڈین پیپل کے, یا انڈین اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2, کیا کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا یا کوئی اور ملک اس سچویشن سے گزرتا, وہ کیسے ڈیسیژن لیتا ہے. اینڈ نمبر 3, ود ریفرنس ٹو دیئر مائنڈ سیٹ, یعنی جو لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس کی جو کوگنیٹو میپنگ ہوئی ہوتی ہے, لیڈرشپ سٹائل ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھا گیا ہے. اس پرسپیکٹو سے انہوں نے کیسے کیا. تو کوشش ایک ریسرچر کی یہی ہوتی ہے کہ وہ بائسنس کے جو ایک انوائرمنٹ ہے اس سے باہر نکل کے لٹریچر کے اوپر ریسرچ کرے, کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو انالیسس کرے, جس کی میں نے کوشش کی ہے. وہ تو جب بک مارکیٹ میں آئے گی, اس کے ریویوز آئیں گے, یا اس کے اگینسٹ جو بھی اس میں خامیاں ہوں گی اس پہ لوگ بات کریں گے, تو انشاءاللہ اس کا پھر جواب ہم تب دیں گے.
ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کہ انڈیا کی پاکستان سینٹرک وار مانگرنگ جو ہے اس پر آپ انڈیا کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں بھارت کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں 50 سے 55 کروڑ لوگ یعنی پاکستان کی آبادی کا کوئی 3 گنا لوگ تو وہاں پہ وہ ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، کورونا میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں جو اموات ہوئیں، شمشان گھاٹ ان کے مطلب پورے نہیں پڑ رہے تھے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکیں، آکسیجن ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر اسی طرح دنیا میں ارتھ کویک آ جاتے ہیں، کیٹاسٹرافیز آ جاتی ہیں، نیچرل کرائسس آ جاتے ہیں، تو انڈیا اس کو مینیج نہیں کر سکتا۔ بھارت کو اپنے اندر جتنے ریڈ کوریڈور کے ایریاز ہیں، ایکسلائٹ موومنٹ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو کیسے پیسیفکلی ڈیل کرنا ہے۔ جو ہمارے وہاں پر سکھ کمیونٹی رہ رہی ہے جن کے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ کشمیر کے ایشو کو ہمارے بھائی ہیں وہ اس کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ 7 سسٹر کنسرنز ہیں، اربن ایریاز میں انڈیا کے اندر بڑے ایشوز چل رہے ہیں، تو بھارت کے انٹرنل ایشوز بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ان کو ایک جنگ کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بھی بینیفٹ کرتی ہے، لیکن اس بار کی جنگ جو وہ لڑنا چاہتے ہیں وہ انڈیا کے 8 سے 10 نئے حصے ہو جائیں گے۔ اس لیے بھارت میں جتنی بھی اگریسو فارن پالیسی بنا رہے ہیں، جتنے بھی اجیت ڈوول اور باقی یہ مل کے آپس میں کچھ ایجنڈاز ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کچھ ایجنڈاز پہ کام کرنے کے لیے، جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ بہت زیادہ سٹگمٹائز کریں گے، دیوار کے ساتھ جا کر کے لگا دیں گے، تو now we are not living in that time۔ اوپر سے چائنا بھی ہے، اور کوارڈ کے پالیٹکس میں، انڈو پیسیفک کی پالیٹکس میں آج کل کے جو میری ٹائم اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں انڈیا جس طرف جا رہا ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ انڈیا کی خود کی عوام بھی انڈین گورنمنٹ کے اس اگریسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، تھنک ٹینک ان کے ساتھ ہوں گے، تو ریاست تو شاید میری اس بات کو اگنور کر دے، بھارتی ریاست، ان کا تو ماڈل ہی کچھ اور ہے، لیکن انڈین عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اب ہم اس دنیا کے اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں، 21ویں صدی کے 21ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہم گلوبل سٹیزن ہیں، جہاں ہم مل جل کے اس دنیا کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل کرائسس کا ہمیں ایشو ہے، گلوبل وارمنگ کا ہمیں ایشو ہے، اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں اسموک کا ہمیں ایشو ہے، اور ایپیڈیمک اینڈیمک ڈیزیزز کا ایشو ہے، کرونا ہے، آپ کا ڈینگی وائرس، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو اس وقت اگر قومیں، شہری اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہم مل جل کر کسی ایسے پوائنٹ پر آئیں جہاں پر ہم سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کی طرف جا سکیں، کانفلکٹ ریزولوشن یا کم سے کم کانفلکٹ مینجمنٹ کی طرف جا سکیں، تو ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے رادر دین پروپیگنڈا کا راستہ، الزام تراشی کا راستہ، نمبر گیم کا راستہ، الائنسز بنا کے دوسرے کو نیچا دکھانے کا راستہ۔ تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں بہتر، اور بھارت کے حق میں تو بالکل بہتر نہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی تو ناظرین، ہم نے بہت ہی زیادہ تفصیلاً انڈینز اور پاکستان کے تعلقات کے اوپر بات کی، اور اب وقت یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے شعور بیداری کا مظاہرہ کرے اور ایک ایسی اسٹریٹجی بنائے جس کے اوپر کہ امن کی آشا جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے۔ آخرکار ریاستیں جو ہیں وہ عوام کی سپورٹ سے ہی بنتی ہے، اور اگر عوامی مطالبہ ابھر کے سامنے آئے تو ریاست مجبور ہوتی ہے ان کا مطالبہ ماننے پر۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔